लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हमारी बहस सहीह व आम में है और आज जिस बहस को हम करेंगे वो ये है कि तस्वीर जामिअ बैन अल सहीह या अल आम। हमें जामिअ चाहिए, अगर जामिअ होगा तो फिर इस बहस में हम आगे बढ़ सकेंगे और हम कह सकेंगे कि एक वज़ हुआ है सही के लिए या आम के लिए। उस सही के लिए वज़ हुआ तो उसमें भी जामिअ चाहिए, अगर आम के लिए वज़ हुआ तो उधर भी जामिअ चाहिए। एक क्योंकि मशहूर कायल हुए हैं कि अल्फाज इबादत सही के लिए वज़ हुए हैं, तो हम मशहूर से कहेंगे कि भाई सही के लिए अगर वज़ हुए हैं तो फिर इधर सही के लिए जामिअ क्या है आपका। एक अब जब हम उनसे जामिअ मांगते हैं बिना बर सही, आम के बिना पर भी जामिअ चाहिए, तो ये क्यों आप जामिअ मांगते हैं? क्या वजह है कि आप कहते हैं कि जामिअ होना ज़रूरी है? वो पलट के आपको क्या जामिअ हो या न हो। लफ्ज़ सलात वज़ हुआ है सलवात सहीहा के लिए, सलवात सहीहा के दरमियान कोई जामिअ नहीं है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मरहूम साहिब किफ़ाया वापस आके कहते हैं हमारे पास एक कायदा फ़लसफ़ी है, इन्नल वाहिद ला यस्दिरु इल्ला मिन वाहिद। वाहिद जो है वो फ़कत वाहिद से सादिर होता है। कसीर मिन हैसुल कसीर जो है वो वाहिद मिन हैसुल वाहिद से सादिर नहीं हो सकता। सलात जो है वो वाहिद है, क्यों? इसलिए कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज जो है वो फहशा और मुनकर से आपको रोकती है। सलात इमादुद्दीन है, कुर्बान कुल तकी है, महराज मोमिन है, मुख्तलिफ जो ताबीर हैं, ये असर वाहिद है। जब ये वाहिद है, ये वाहिद जो है वो सादिर नहीं हो सकती है कसीर से, है ना। ये इन्नल वाहिद ला यस्दिर इल्ला मिन वाहिद। हमारे पास अब ये कायदा है, इस कायदे के तहत हमें जामिअ चाहिए। ये वाहिद इस वाहिद से सादिर होना चाहिए, मुतअद्दिद से सादिर नहीं हो सकता है। ठीक, यहाँ तक वाज़ेह है। मसलन अगर सिनखियत ना चाहिए हो, वाहिद से वाहिद सादिर होगा सिनखियत के लिए ना। ठीक, अगर सिनखियत ना चाहिए हो तो फिर क्या हो जाएगा? ये हीटर जो है वो क्या कर सकेगा? कूलिंग कर सकेगा। वो एसी जो है वो हीटिंग कर सकेगा। आंख से क्या मिलेगी? ठंड मिलेगी और बर्फ से गर्मी मिलेगी। हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए कि सादिर व मसदूर में इल्लत व मालूल में सिनखियत शर्त है। ठीक? इस सिनखियत की वजह से हम कहते हैं कि अल वाहिदु ला यस्दिर इल्ला मिन वाहिद। ये नमाज वाहिद है, उसका असर वाहिद है। वो क्या है? वो महराज मोमिन है, वो नाहे अनिल फहशा है। तो इसका मुअस्सिर भी वाहिद होना चाहिए। जब असर वाहिद है तो मुअस्सिर को भी वाहिद होना चाहिए। वो वाहिद कहाँ से लाएंगे आप? जामे से लाएंगे। अब जामे आप नमाज सही में कहाँ से आप जामे बनाएंगे? कैसा जामे बनाएंगे? ये दूसरा मरहला आ गया। लेकिन असल ये मरहला आ गया कि ये कायदा तमाम है या तमाम नहीं है। क्या फरमाते हैं उलमा? अल वाहिद ला यस्दिरु इल्ला मिन वाहिद। क्या ख्याल है? ये कायदा तमाम है या तमाम नहीं है? सही है या सही नहीं है? और अगर सही है तो माना हनफी के लिए है या नहीं है? अभी वो कहते हैं वो CSS अफसरान के प्रेड आउट में किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा है, इमरान खान ने कहा है या ब्यूरोक्रेट ने कहा है कि ये जो CSS करके आए ये हमारे जो है ना वो अफलातून और सुकरात से ज़्यादा वो हैं। तो आप लोग अफलातून और सुकरात से कम थोड़ी हैं जो इस कायदे को सही या गलत ना कह सकते। बेसिकली तो ये कायदा तो वही सा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये अल्लाह तो मामूल आपकी आवाज़ बहुत कम है। सर बेसिकली यहाँ पर इसका ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये 100% जो है अल्लाह
علت و معلول کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ بہت سے اسباب و علل کے بھی جو ہے ان کے آگے اثرات کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اس کا صحیح ہونا 100% صحیح ہونا مشکل ہے۔ یہاں اس کا 100% صحیح ہونا مشکل ہے، 90% یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ خود اصل قاعدہ صحیح ہے، جی ہاں، الواحد ان الواحد لا يصدر الا عن واحد، اصل قاعدہ صحیح ہے۔ اصل یہ قاعدہ کی سنخیت ہونا چاہیے، اس میں علت و معلول میں یہ صحیح ہے، یہ نا۔ بس خدا واحد ہے، خدا سے کیا صادر ہونا چاہیے؟ صرف واحد صادر ہونا چاہیے۔ جو صادر ہوئے ہیں وہ سارے کیا ہے؟ متعدد ہیں۔ اس قاعدے کے تحت آپ کو چلا جانا پڑتا کہا؟ وحدت الوجود میں۔ ابھی ہمیں اس ایریا سے کام نہیں ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ تمام نہیں ہے، اصل قاعدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اس میں کوئی زیادہ خوف نہیں ہونا چاہیے نا کہ یہ قاعدہ ہی صحیح نہیں ہے اولا، اور اگر صحیح ہوا تو بھی کہاں ہوگا؟ علل طبیعیہ میں ہوگا۔ تمام علتوں میں یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے، صرف علل طبیعیہ میں یہ صحیح ہے۔ جو فاعل ارادیہ ہے اس میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ میں اپنے ارادے سے متعدد صادر کر سکتا ہوں، اس میں کیا آپ نے وہ قید لگا دی کہ خدا سے بھی صادر جو ہے صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، جو خدا واحد ہے اس سے بھی واحد ہی صادر ہو سکتا ہے۔ یہ اگر قاعدہ ہوا بھی تو کہاں ہوگا؟ علل طبیعیہ میں ہوگا۔ کس میں نہیں ہوگا؟ فواعل ارادیہ میں یہ قاعدہ اصلاً ابداً نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہاں آئے گا؟ جہاں پر معلول واحد ہو بے وحدت شخصیہ، ٹھیک۔ لیکن جہاں پر معلول واحد ہو بے وحدت نوعیہ، وہاں بھی یہ قاعدہ نہیں چلے گا، حتی عوامل طبیعیہ میں نہیں چلے گا، ٹھیک۔ یہاں پر جو آپ نے کہا کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ جو نہی عن الفحشاء ہے، یہ جو اثر ہے یہ اثر کس کے لیے ہے؟ وحدت نوعیہ ہے یا وحدت شخصیہ ہے؟ نہی عن الفحشاء وحدت نوعیہ ہے، یہ نا۔ وہ نماز قصر سے بھی ہوتا ہے، وہ نماز تمام سے بھی ہوتا ہے، نماز کیا ہے فجر سے بھی ہوتا ہے، نماز عشاء سے بھی ہوتا ہے، نماز قضا سے بھی ہوتا ہے، نماز فلان، جتنے بھی اقسام نماز کے ہیں ان سب کا اثر ہے، یہ نا۔ ان سب کو جوڑ کے آپ نے ایک وحدت نوعیہ بنایا، وہ اس وحدت نوعیہ کو آپ کہیں صادر نہیں ہوگا الا وحدت شخصیہ سے، ادھر بھی وحدت نہیں چاہیے، یہ اثر اگر ہو تو بھی وہ کہاں سے ہوگا؟ وحدت شخصیہ میں ہوگا، ٹھیک۔ آج کل تو ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے، ادھر بھی ختم ہو گیا یہ، علل طبیعیہ میں بھی یہ بات ختم ہو گئی۔ جیسے ہم نے ابھی کہا تھا نا کہ یہ صرف ٹھنڈا کرے گا، یہ صرف گرم کرے گا۔ ابھی انورٹر لگائیں، یہ ٹھنڈا بھی کرے گا اور گرم بھی کرے گا، اے سی صرف گرم کرے گا، اے سی صرف ٹھنڈا کرے گا نہیں جی، انورٹر ہے، چاہیں تو ٹھنڈا کریں چاہیں تو گرم کریں، پیچھے سورس ایک ہی ہے نا۔ جیسا آتش جو ہے صرف گرم کرے گا، اب یہ نہیں ہے کہ آتش صرف گرم کرے گا، آتش گرم بھی کرے گا اور ٹھنڈا بھی کرے گا، اس کے پیچھے آگ ہی ہے نا، الیکٹریسٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ٹھنڈا بھی کرتا ہے گرم بھی کرتا ہے، تو یہ ادھر بھی التماس دعا ہو گیا، کہاں؟ الہ طبیعیہ میں بھی ختم ہو گیا۔ یہاں وہ جو لوگ الہ طبیعیہ میں مانتے ہیں وہ مانتے رہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بے شک مانتے رہیں۔ ہم کہیں گے آپ کا وہاں تمام ہوا تو بھی یہاں تمام نہیں ہے، اور یہاں مخصوصاً جب وحدت نوعیہ ہے وہاں یہ بات بالکل ہی نہیں آتی ہے، ٹھیک۔ اگر ہم تنزل کریں اور ہم کہیں کہ نہیں جی یہ وحدت نوعیہ میں بھی ہے، پہلی بات ہم نے کیا کہا ہے؟ یہ وحدت شخصیہ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔
یہ کہتے ہیں جی نہیں وحدت نوعیہ میں ہے، تو ہم کہتے ہیں وحدت نوعیہ میں بھی وحدت ذاتیہ مقولیہ چاہیے، نہ کہ وحدت عنوانی۔ وحدت نوعیہ میں بھی مختلف ہے نا، ایک وحدت ذاتیہ مقولی ہے، ٹھیک ہے نا، نوع بشر، یہ وحدت ہے نوع بشر میں، وہ وحدت کیا ہے؟ وہ وحدت مقولی ذاتیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے مقابل میں کیا ہے؟ ایک وحدت ہے، وہ وحدت عنوانی ہے صرف۔ وحدت عنوانی کیا ہے؟ فحشاء ناہی عن الفحشاء ہونا، یہ وحدت عنوانی ہے، ان میں کوئی وحدت ذاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فحشاء ہے یہ کسی بھی قسم کی نماز سے ہو سکتا ہے، بالکل مختلف اقسام کی نمازیں ہیں، ایک آدمی کی نماز اس کے لیے نماز ہے، دوسرے کے لیے وہ نماز ہے، وہ جو غرق ہو رہا ہے اس کے لیے بالکل ہی اور نماز ہے، اس میں باقی ساری چیزیں بھی کیا ہو گئی ہیں؟ ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک۔ تیسری بات ہم نے پہلا کیا کہا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس میں نہیں ہے، علل طبیعی میں ہے، علل غیر طبیعی میں، فواعل ارادیہ میں نہیں ہے۔ مان لیا تو کہاں ہوگا؟ یہ وحدت شخصیہ میں ہوگا، وحدت نوعیہ میں نہیں ہوگا۔ مان لیا وحدت نوعیہ میں ہو تو وہاں ہوگا جہاں پر یہ وحدت ذاتی مقولیہ ہو، وحدت عنوانی میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ان سب سے بھی تنزل کر لیا تو یہ جو نہی عن الفحشاء ہے یہ اصلا جامع کا اثر ہی نہیں ہے، یہ افراد کا اثر ہے، ٹھیک ہے نا۔ مختلف افراد نماز اپنی مختلف خصوصیات کے ساتھ، مختلف شرائط و اجزاء کے ساتھ ان کا یہ اثر ہے، وہ خود کیا ہے؟ وہ خود مختلف ہے، یہ آگ کی طرح نہیں ہے کہ آگ جہاں بھی ہوگا حرارت دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نماز جو ہے وہ مختلف نمازیں ہیں، مختلف نمازیں ہیں سے مراد کیا ہے؟ کہ مختلف افراد نماز ہیں، ان افراد نماز کی خصوصیت ہے۔ ایک فرد نماز وہ ہے جہاں پر تشہد جو ہے، سلام جو ہے وہ دوسری رکعت میں، دوسری نماز وہ ہے جہاں پہ تیسری رکعت میں، تیسری نماز جہاں پہ چوتھی رکعت میں، پر یہ کسی جامع کا وہ نہیں ہے اثر، یہ اثر افراد کا ہے اور اپنی مخصوص خصوصیات کے ساتھ۔ کہیں قنوت رکعت اول میں ہے، کہیں قنوت رکعت ثانی میں ہے، کہیں پر اصلاً اگر اس کو نماز کہیں، مثلا نماز جنازے کو، خیر نماز اس سے خارج ہے، پھر بھی اگر کہیں اور اس میں اصلاً وہ نہیں ہے، رکوع و سجود نہیں ہے، ٹھیک۔ بس یہ مختلف افراد ہیں جن کا یہ اثر ہے، افراد کا اثر ہے، جامع کا یہ اثر ہے ہی نہیں کہ ہم اس اثر کی وجہ سے، اصل بحث یاد ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اثر کیا ہے؟ واحد ہے، اس لیے اس کا مؤثر بھی واحد ہونا چاہیے۔ اس واحد کو ہم کہاں سے بنائیں گے؟ ہم اس کو جامع سے بنائیں گے۔ ہم کہتے ہیں جامع سے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا اثر ہے ہی نہیں۔ کس کا اثر نہیں ہے؟ جامع کا اثر نہیں، افراد کا اثر ہے، تو آپ کو جامع بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بس یہ قاعدہ ان الواحد لا يصدر الا عن واحد، یہ قاعدہ فلسفی گیا گزرا ہے، بیکار ہے، یہ کسی بھی جگہ ایسا کوئی قاعدہ، ایسا کوئی کلیہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اب آ جائیں جناب، ہم یہ تو ختم ہو گیا، کیا ختم ہو گیا؟ اس قاعدے کی وجہ سے جامع چاہیے، یہ تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم آ جاتے ہیں، مشہور کہتے ہیں کیا ہے جناب؟ صلاۃ صحیح کے لیے، جب صحیح کے لیے ہے تو اس کے لیے جامع کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم وجوہات کو، ایک وجہ تھا اور بھی وجوہات ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کس وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہمیں کیا چاہیے؟ جامع چاہیے۔ صحیح کی بنا پر کوئی ایسا جامع نہیں ہے جو ان تمام افراد مختلف صحیحہ، افراد مختلف صحیحہ، یہ صلاۃ بہت زیادہ ہے، جیسے ہم نے کہا نا، وہ جو غرق ہو رہا ہے اس کی نماز، اس میں کچھ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی چیز کے تمام قیام و رکوع و سجود سب ساقط ہو گیا، ٹھیک ہے، ان سب کے بغیر بھی نماز ہو گئی اور وہ بھی صحیح نماز ہو گئی۔
ان کے لیے جامع صرف ایک لفظ جامع ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح، اور کوئی جامع نہیں ہے کہ آپ کے اس میں قیام ضرور ہونا چاہیے، نماز میں نہیں، بغیر قیام کے بھی نماز ہوتا ہے، سجود ضرور ہونا چاہیے، بغیر سجود کے بھی نماز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی آپ کہیں اس کے بغیر نماز صحیحہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے پاس اور کوئی جامع نہیں بنتا ہے الا لفظ صحیح کے، اور صحیح کا صلاۃ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی ترادف ہے ہی نہیں کہ آپ جامع کو صحیح قرار دیں، صحیح کو آپ جامع بنائیں، یہ تو کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ بس صحیح کی بنیاد پر آپ کو کوئی جامع نہیں ملتا ہے، ٹھیک؟ جب آپ کو صحیح کی بنیاد پہ جامع نہیں ملے گا تو آپ کو کیا ہونا پڑے گا؟ عام کا قائل ہونا پڑے گا کہ الفاظ عبادات وضع ہوئے عام کے لیے۔ صاحب کے بھائی کہتے ہیں کہ اگر صحیح کے لیے نہیں ہو سکتا تو عام کے لیے تو بے طریقے اولا نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ بس یہ جو جامع ہے، یہ جامع یہاں پر نہ صحیح کے لیے ہوا نہ عام کے لیے ہوا، ٹھیک؟ ہم اسی سے پہنچنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہے کیا؟ ادلہ میں سے ایک دلیل ایک اس کو کہے کہ کیا ہے؟ جامع جس کا ہوگا اس کے لیے وضع ہوگا، جس کا جامع ہی نہیں ہے اس کے لیے وضع نہیں ہوگا، اس لیے ہم جامع کی تلاش میں نکلے ہیں۔ صحیح کی بنیاد پر بھی نہیں ہو سکا، عام کی بنیاد پر بھی جامع مثلا نہیں ہو سکا، کیا کریں؟ محقق دائنی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل ہمیں جامع چاہیے ہی نہیں، یہ کس نے کہا کہ آپ کو جامع چاہیے؟ نہ صحیح کی بنا پر نہ عامی کی بنا پر، کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ وضع ہوا ہے صلاۃ مختار کے لیے، جو بہترین نماز ہے اس کے لیے نماز وضع ہوا ہے، اس کے بعد اس کے نیچے جتنی نمازیں ہیں وہ مجاز ادعائی ہیں، مثلا 2 رکعت نماز جو آپ ابھی صبح کی آپ بہترین پڑھ کے آئے ہیں مسجد میں، اس کے لیے نماز وضع ہوا ہے۔ اب اگر آپ کمرے میں نماز پڑھیں تو وہ مجازن اس کو بھی ہم نماز کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کسی نے قنوت نہیں پڑھا، مجازن اس کو بھی ہم نماز کہہ دیں گے۔ ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، مریض ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اس کو بھی ہم مجازن نماز کہہ دیں گے۔ بس نماز اصل میں وضع ہوا ہے اس مرتبہ عالیہ، از نماز کے لیے صلاۃ وضع ہوا ہے مرتبہ عالیہ جو صلاۃ مختار ہے، اور اس سے نیچے جو ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ مجاز ادعائی ہے۔ واضح ہو گیا؟ ہاں، جب یہ ہو گیا تو آپ کو جامع نہیں چاہیے، جب جامع نہیں چاہیے تو صحیح کے لیے ہو یا عام کے لیے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ کہتے ہیں صرف ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر عام کے لیے ہو تو پھر ہم عمومات سے تمسک نہیں کر سکتے، مثلا کسی چیز کے شرط ہونے اور نہ ہونے میں اگر ہمیں شک ہو جائے، روزے کے لیے شک ہو کہ ارتماس عدم ارتماس شرط ہے یا شرط نہیں ہے، ہم عمومات سے استفادہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمومات تنزل کر کے اس فرد کو، روزے کے اس فرد کو جس میں ارتماس موجود ہے، یعنی عدم ارتماس کی شرط نہیں ہے، یہ روزہ ہے یا نہیں اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ایک مشکل ہو جائے گی، وَإِلَّا اس کے علاوہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہاں ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے کہا، ہم نے کہا جو وضع ہوا ہے نماز کس کے لیے؟ اس فرد اعلیٰ کے لیے جو بہترین نماز ہے، نماز صلاۃ مختار، اس کے لیے وضع ہوا ہے، وہ 2 رکعتی ہے یا 4 رکعتی ہے؟ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اسے مراد ہی نہیں، 2 رکعتی بھی ہے اور 4 رکعتی بھی ہے، ظہر کی 4 رکعت بھی بہترین نماز صلاۃ مختار ہے، مسافر ہے تو 2 رکعت بھی اس کے لیے صلاۃ مختار ہے، اس میں کوئی چیز کم نہیں ہوئی، وہ اعلیٰ فرض صلاۃ ہے، 2 رکعتی بھی اور 4 رکعتی بھی۔ بس ہمیں جامع چاہیے ہوگا اتنی سے حد کے لیے، 2 رکعت اور 4 رکعت کے درمیان ایک جامع چاہیے ہوگا، اور یہ جامع بنانا آسان ہے، بجائے اسی کہ وہ تمام افراد صحیحہ کے لیے آپ کیا کریں؟ جامع بنائیں۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ خلاصہ کیا ہو گیا؟ نائینی کہتے کیا ہے
نائنی کہتے ہیں کہ ہمیں جامع نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز وضع ہوا ہے مرتبہ عالیہ کے لیے، صلاۃ مختار کے لیے. وہ اس کے بعد ہوا باقی میں کیا ہے، وہ مجاز ادعائی ہے. ٹھیک، اور اس مجاز ادعائی کی بنیاد پر باقی افراد صحیحہ میں استعمال ہو رہا ہے. آپ چیز صحیحہ کہیں چاہے آپ عام کہیں گے تو فاسدہ بھی شامل ہو جائے گا. نماز فاسد بھی ادعان نماز ہے، مجاز ادعائی ہو گیا. ٹھیک، یہ کہ نیچے آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک جامع چاہیے ہمیں. وہ جامع کہاں چاہیے؟ قصر و اتمام میں. 2 رکعت اور 4 رکعت میں ہمیں کیا چاہیے؟ جامع چاہیے. ٹھیک، آیا ان کی بات صحیح ہے؟ ان کی بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جامع صرف قصر و اتمام میں نہیں چاہیے. وہ مرتبہ عالیہ جو ہے صرف 2 رکعت اور 4 رکعت ہے. 2 رکعت اور 4 رکعت نہیں ہے، بلکہ نماز کی بہت سی اقسام ہیں. نماز یومیہ بھی مختلف ہے، پھر نماز آیات ہے، پھر باقی جو نماز مستحب بھی ہیں. وہ تمام نماز صحیحہ ہیں اور صحیح کے اعلیٰ افراد ہیں. ان اعلیٰ افراد میں سب میں آپس میں فرق ہے. جتنا فرق 2 رکعت 4 رکعت میں ہے نا، اتنا فرق نماز شفع اور وتر میں بھی ہے، نماز تہجد اور نماز واجبہ میں بھی ہے. واجبہ میں بھی یہ جو ہے کسی کے جو سلام کو دوسری رکعت میں ہونا ہے، کسی کی تیسری رکعت میں ہونا ہے، کسی کی چوتھی رکعت میں ہونا ہے. اس میں شرط ہے کہ اس عشاء کی دوسری رکعت میں سلام نہ ہو. مغرب میں شرط ہے کہ اس کے چوتھی رکعت میں سلام نہ ہو. سب حقائق کیا ہیں؟ مختلف ہیں، اور سارے کیا ہیں؟ اعلیٰ فرد نماز ہے. یہی کہہ رہے تھے نا کہ مراتب عالیہ جو ہے مرحوم نائنی صرف 2 بیان کیا تھا، قصر و اتمام. 2 رکعت و 4 رکعت. ہم کہیں 2 رکعت 4 رکعت نہیں ہے، یہاں بہت زیادہ اقسام ہیں. آپ کو جامع ان سب کا بنانا پڑے گا. صرف 2 رکعت اور 4 رکعت کا جامع کافی نہیں ہے. ٹھیک، اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وضع اس کے لیے ہوا ہے اور اس کے بعد باقی تمام حتی افراد صحیحہ میں بھی کس طرح مجاز ادعائی ہے. اصل مجاز واضح وہ نہیں ہے، کہ وہ مجاز ادعائی ہو. اور یہاں پر ان کی بات بھی کیا ہو گئی؟ تمام نہیں ہے. ٹھیک، ہم اصل کہاں ہیں؟ اصل ہم یہاں ہیں کہ ہم صحیح و عام میں ہیں. صحیح و عام میں ہم نے کہا کہ ہمیں جامع چاہیے. ٹھیک، اس میں بحث کرتے ہوئے کہ جامع چاہیے نہیں چاہیے. کیوں جامع چاہیے؟ ہم نے کہا الواحد لا يصدر الا عن الواحد. کیوں؟ اثر واحد ہے، اس لیے ایک اثر ہمیں ایک ہی مؤثر سے چاہیے، اور ایک مؤثر ہم جامع کی صورت میں واضح کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے کہا یہ جو اصل قاعدہ آپ نے بیان کیا، اصل قاعدہ گیا التماس دعا. ٹھیک، وجوہات ہم بیان نہیں کرتے. اچھا جی، اب ہمیں جامع چاہیے. جامع ڈھونڈنے جاتے ہیں تو نہ صحیح کی بنیاد پر ہمیں جامع ملتا ہے، نہ ہی عامی کی بنیاد پر ہمیں جامع نہیں مل رہا. جب ہم جامع نہیں تلاش کر پا رہے، جامع بیان نہیں کر پا رہے، کیا کریں؟ صاحب کفایہ کہتے ہیں جامع جو ہے وہ جس کو لا يعلمه الا اللہ، وہ جامع ہے. اس جامع کا ہمیں کیا فائدہ ہو؟ جب ہم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو محقق نائنی نے کہا بھائی جامع کی ضرورت ہی نہیں ہے. کس نے کہا جامع کی ضرورت ہے؟ بھئی پھر یہ نماز کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ علی صحیح کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ علی العامی کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ مراتب عالیہ کے لیے وضع ہوا ہے. خلاص باقی جو ہے وہ مجاز ادعائی ہیں. لیکن یہ بھی صرف دعویٰ ہے، مصادرہ علی المطلوب ہے، بغیر کسی دلیل کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے. پھر آپ نے آگے چل کے کہا کہ صرف جامع چاہیے، ایک آسان سا جامع چاہیے. 2 رکعت اور 4 رکعت میں جامع چاہیے. وہ جامع تو آپ بنا ہی سکتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، آپ اگر نماز کو صرف مراتب عالیہ ہی لیں تو وہ 2 نہیں ہیں، اس کے بھی بے شمار افراد ہیں. ان کو پھر بھی آپ کو جامع بنانا پڑے گا، اور پھر وہی دوبارہ اسی مشکل میں آ جائیں گے جو آپ کو تصویر جامع میں تھا. اور یہ تصویر جامع میں اگر ابھی آگے بھی چلتے ہیں، اگر ہمیں کہیں ایسا ہو جائے کہ بنا بر صحیح تصویر جامع مشکل ہے، بنا بر عام آسان ہے، تو یہ خود ایک معید ہو جائے گا کہ یہ وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ عام کے لیے. یا برعکس انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ اس میں باقی کیا اشکالات آتے ہیں.